जय मसीह के प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। जय यसूदी, हर्षाई यसूदी। दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके फीडबैक के लिए कि पार्ट 2 के लिए आप लोग नहायत ही कहते हैं बेताब थे और खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा था कि आखिर हमारे खुदा का नाम है क्या। खुदावंद ने आपको इस टॉपिक के वसीला से बड़ी बरकत दी। खुदावंद ने इस टॉपिक के वसीला से मुझे बड़ी बरकत दी और खुदावंद आपके साथ हो। हालेलुया। बहुत से सवाल भी थे लेकिन उनको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे पार्ट 2 के अंदर, और जो फिर कुछ रह जाए तो खुदावंद हमें उसे आगे फिर तौफीक अता फरमाएगा कि हम उसे क्लियर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का कलाम खुदा। खुदा यसू अल मसीहा, खुदा रूहुल कुद्दुस और यहोवा पाक एलोहीम खुदा बाप के नाम से, आमीन। तो दोस्तों आज का कलाम खुदा, आप टॉपिक जानते हैं, मशहूर ज़माना टॉपिक और नहायत ही खूबसूरत, नहायत ही दिलचस्प, नहायत ही यूनिक, नहायत ही नायाब, हमेशा की तरह कि आखिरकार आज हम क्या सीखने को है। आखिरकार आज हम सीखने को है एक बार फिर से पार्ट 2 में कि हमारे खुदा का नाम है क्या। हमारे खुदा का नाम है क्या। आप जानते हैं दोस्तों, गुज़श्ता चलते चलते हम ये भी सीख रहे थे कि यीशु मसीह ही खुदा है, और हम ये भी सीख रहे थे खुदा में और यीशु मसीह में कोई फ़र्क नहीं, यानी जिसने जिस्म को देखा उसने रूह को देखा। तो आइए दोस्तों कलाम खुदा में आगे बढ़ते जाते हैं और हम जहाँ से सिलसिला ख़त्म कर चुके थे वहीं से शुरू करते हैं। और वो सिलसिला कुछ यूँ था, यहोवा पाक खुदा नाम से, कि यहोवा खुदा जो है ये एक प्रॉपर नाम है। यहोवा खुदा जो है ये एक कॉमन नाम है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि एक्चुअली यहोवा नाम जो है, जो कि बहुत ही मशहूर ज़माना नाम है, ये कॉमन नाम है, प्रॉपर नाम है, या फिर सिफ्ती नाम है, या फिर खुदावंद का ओरिजिनल नाम है। तो आइए दोस्तों मैं आपके सामने इस्तबाक पेश कर देता हूँ कलाम खुदा में से। सबसे पहले हम देखते हैं पैदाइश की किताब, उसका 4था बाब, उसकी 25वीं से 26वीं आयत में कुछ यूँ लिखा है, जब सैद के यहाँ अनूस पैदा हुआ तो तब सब लोग यहोवा नाम लेकर दुआ करने लगे। तब सब लोग यहोवा नाम लेकर दुआ करने लगे, यानी कि यहोवा नाम इंट्रोड्यूस हुआ कब? पैदाइश 4 बाब के अंदर। उसके बाद आप देखते हैं खरूज 6 बाब उसकी 2 से 3 आयत में खुदा ने अपना नाम यहोवा इब्राहिम और इज़ाक और याकूब पर जाहिर ना किया। हम तफसीली तौर पर इसे पार्ट 1 में देख चुके हैं। अब यहोवा नाम जो है एक मशहूर ज़माना नाम है, ये बारहा आता रहा, बारहा खुदावंद के वसीला से हमारे सामने ये नाम को रिप्रेजेंट किया गया। और इस नाम के पीछे हम देखते हैं कि जब यस्सु नाम आता है हमारे सामने, तो हम ये भी जान चुके हैं कि यस्सु नाम और यहोवा नाम में कोई फ़र्क नहीं है। मिसाल के तौर पे आप देखते हैं कि यहोशुआ, यसु अल मसीहा का जो ओरिजिनल नाम, ओरिजिनल मतन में आप देखते हैं तो वो है यहोशुआ। अब लफ्ज़ है यहोशुआ। यहोशुआ 2 लफ्ज़ों को लेकर बना, एक याह और एक शुआ, एक याह और एक शुआ। याह आप देखते हैं ज़बूर की किताब में बहुत ज़्यादा ये वर्ड इस्तेमाल हुआ, यसाया नबी के सहीफे में भी ये वर्ड इस्तेमाल हुआ, और ये यहोवा की शॉर्ट फॉर्म है। याह यानी बचाने वाला, याह यानी निजात देने वाला। तो याह और शुआ, यहोशुआ, यह कहते हैं यहोवा को और शुआ कहते हैं निजात देने वाले को। यानी यहोशुआ यानी यस्सु नाम का मतलब है कि यहोवा निजात देने वाला। यस्सु नाम का मतलब है यहोवा निजात देने वाला, यानी यस्सु में और यहोवा लफ्ज़ में कोई फ़र्क नहीं है। यस्सु में और यहोवा लफ्ज़ में कोई फ़र्क नहीं है। और जब हम कहते हैं कि देखिए जी यहोवा नाम एक प्रॉपर नाम है, यहोवा नाम सिफ्ती नाम नहीं बल्कि खुदा का खुद का एक नाम है। जब हम कहते हैं कि खुदा का खुद का एक नाम है यहोवा, तो दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी हमारे सामने कन्फ्यूजन्स क्लियर होंगी। आप सोचिएगा फिर बहुत सारे सवालात पैदा होंगे। अगर आप यहोवा को प्रॉपर नाम कहते हैं, अगर सिफ्ती नाम नहीं कहते, तो बहुत सारे सवालात पैदा होंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने एक बड़ा मुद्दा पेश करने को, यूहन्ना की किताब उसका 19वां बाब उसकी 20वीं से 22वीं आयत में खुदावंद यीशु अल मसीहा जब सलीब पर थे तो उनके सर पर एक किताबा लगाया गया जिस पर लिखा था यहूदियों का बादशाह, जिस पर लिखा था यहूदियों का बादशाह। वो इब्रानी ज़ुबान में, यूनानी ज़ुबान में और रोमी ज़ुबान में लिखा गया। अब आप देखते हैं कि जो रोमी ज़ुबान में इन लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया वो INRI लिखा गया। अक्सर आप देखते हैं रोमन कैथोलिक कलीसिया के अंदर भी बिशप या पोप जो होते हैं या फादर जो होते हैं, उन्होंने अब एक ड्रेस के ऊपर लिखा होता है, इन रिव्यू से कहा जाता है INRI।
تو خیر یہ میں آپ کو انٹروڈیوس کروا رہا ہوں کہ INRI کہاں سے آیا. آپ دیکھتے ہیں جو پورا ورڈ لکھا گیا یہودیوں کا بادشاہ, وہ جو لاطینی زبان میں لکھا گیا وہ بنتا ہے ایسوس نزرینس ریکس ایوریم. ایسوس نزرینس ریکس انورم. اگر تلفظ میں کوئی غلطی ہو تو معاف کیجیے گا. اب یہاں پر جو مین مدعا ہے وہ یہ ہے INRI. اب آپ دیکھتے ہیں کہ دوستو خداوند نے ہمیں ایک حکمت بخشی. خداوند جو ہمیں حکمت بخشتا ہے, ہمارے عبرانی بھائی جو ہیں, ہمارے اسرائیلی بھائی جو ہیں, ہمارے یہودی بھائی جو ہیں, وہ ہر ایک لفظ کے جو پہلا ڈیجٹ ہے اسے لیتے ہیں. ہر ایک لفظ کے پہلے ڈیجٹ کو لیتے ہیں تو وہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. اس کا بھی ایک مطلب نکلتا ہے, کیونکہ عبرانی زبان کی جو الفابیٹس ہے یعنی الف بے پہ ہے, ان میں بھی مطلب پائے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں شین مینز شمع یعنی کہ سننا. الف کو دیکھتے ہیں تو الف کا مطلب ہے الفا. پھر آپ او کو دیکھتے ہیں تو مینز کے اومیگا. تو اسی طرح آپ چلتے جاتے ہیں. تو خداوند ہمیں یہ حکمت بخشتا ہے کہ ہم ان کے پہلے ڈیجٹس کو لے INRI. اور میں نے آپ کو بتایا رومن کیتھولک کے پاسبانوں کے لباس پہ بھی یہ لکھا ہوتا ہے. پھر آتی ہے گریک لینگویج. اب جب گریک لینگویج یونانی زبان میں جو لکھا ہوتا ہے وہ اسٹم نکار ریجز ایمپائرز. اسٹم نکار ریجز ایمپائرز یہ چاروں لفظ بنتے ہیں. اس کے پہلے ڈیجٹ جب آپ لے لیں تو اس کے پہلے ڈیجٹ بنتے ہیں INRI. لیکن دوستو جو مین ہمارے لیے فوکس کرنے والی بات ہے, سنیے گا کہ وہ ہمارے لیے کیا آیا. عبرانی زبان کے اندر جو 4 لفظ لکھے ہوئے تھے وہ تھے یہوشوا, یہوستریم, بملخ, یہودیم. یہوشوا, ہنوستریم, بملخ, یہودیم. اب یہ 4 لفظ لکھے ہوئے تو یہوشوا کا آپ یود لے لیں, اور ہنوستریم کا آپ ہے لے لیں, بملخ کا آپ باؤ لے لیں, اور یہودیم کا آپ پھر سے ہے لے لیں. تو یہ بنتا کیا ہے؟ تو دوستو یاد رکھیے گا یہ لفظ خود اپنے آپ میں بھی یہوہ بنتا ہے. اور اگر انگلش ڈیجٹس میں لیں, انگلش ڈیجٹس کے اندر تو YHWY یہ لفظ خود یہوہ بنتا ہے. یعنی کہ جو سولی پر ٹنگا ہوا تھا وہ یہوہ ہی تھا. میں نے آپ کو لفظوں کا مطلب بتایا, ان لفظ کے یہوشوا کا مطلب بتایا کہ کن 2 لفظوں سے مل کر بنا. اور اسی لیے تو وہ کہتے تھے کہ بھائی آپ اس کو کتابچے کو چینج کرو, یہ مت لکھو یہودیوں کا بادشاہ, یہ لکھو کہ یہ کہتا ہے کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں. تو آپ جانتے ہیں وہ ورڈنگ ہی ساری چینج ہو جاتی. تو وہ پھر یہوہ نہ آتا, کچھ اور آتا. لیکن یہ خدا کی کرنی دیکھے ہمارے سامنے اس نے حکمت کے انبار لگا دیے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ جو سولی پر ٹنگا تھا وہی خدا تھا, اسی کا نام خدا ہے, اسی کا نام یسوع المسیح ہے جو ہمارے واحد خدا ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یعنی جب یہودیوں نے یہ دیکھا تو وہ تڑپ اسی لیے اٹھے تھے. یوحنا 19:20 میں دیکھتے ہیں, انہوں نے کہا بھائی اسے چینج کرو, آپ اسے چینج کریں کیونکہ یہ صحیح نہیں ہے. تو دوستو یاد رکھیے گا جو ہونا ہے وہ ہوتا ہے. بائبل مقدس میں جو خدا نے کیا وہ ہمارے سامنے ہے. اور اگر آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ جی یسوع المسیح خدا نہیں ہے, یا یسوع المسیح خدا کا نام نہیں ہے, تو یہیں پر آپ رکیے. تو کتابچے کو دیکھیں وہاں کیا لکھا ہے, یہودیوں کا بادشاہ. تو پرانا عہد نامہ پورا بھرا پڑا ہے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو آئے گا وہ یہوہ ہوگا. اور یہاں پر یہودیوں کا بادشاہ کس کے سر پر لگایا گیا؟ یسوع المسیح پر. یعنی یہی یہوہ ہے, یہی یہوشوا ہے, یہی یسوع المسیح ہے, یہی اپنے لوگوں کو بچائے گا. اس کے سر کے اوپر سرعام لکھ دیا گیا کہ یہودیوں کا بادشاہ, یعنی پرانے عہد نامے میں خدا کو یہودیوں کا بادشاہ کہا گیا, اور یہاں پہ یسوع المسیح کو یہودیوں کا بادشاہ کہا گیا. اور ہم جانتے ہیں کہ آنے والا جو بادشاہ ہے وہ یہودیوں کے ساتھ ساتھ, اسرائیل کے ساتھ ساتھ, مسیحیوں کے ساتھ ساتھ کل کائنات کا ابدی اور ازلی بادشاہ ہے. وہی خدا ہے اور اسی کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا. دوستو آگے بڑھتے ہیں.
यस्सु मसीहा का नाम अगर हम कहते हैं कि यहोवा है पुराने अहदनामा में, सॉरी, अगर हम कहते हैं कि खुदा का प्रॉपर नाम यहोवा है, इसके अलावा बाप का नाम और कुछ नहीं, तो फिर यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा होंगी, फिर यहाँ पर सवालात होंगे। अब सवालात सबसे पहले तो ये पैदा हो गया कि जो किताबा लिखा हुआ था, चले अगर आप कहते हैं कि ठीक है वो हमें कहीं से मिलता नहीं है और वो ऐसी बात है कि देखे जी बाइबल में दर्ज नहीं है, तो लेकिन हिकमत भी कभी इस्तेमाल करनी ही चाहिए। लेकिन खैर अगर आप फिर भी कहते हैं कि जी देखें यहोवा नाम ही प्रॉपर नाम है, खुदा का नाम यहोवा ही है और ये सिफ्ती नाम नहीं है, तो फिर सवाल पैदा होता है। गौर से सुनिएगा, खरूज तीसरा बाब और हम देखते हैं चलते चलते 14वीं 15वीं आयत को पढ़ते हैं। अब सुनिएगा गौर से, अगर आप कहते हैं कि यहोवा नाम ही प्रॉपर नाम है, खुदा का नाम ही यहोवा है, सिफ्ती नाम नहीं है ये, अगर आप कहते हैं ये प्रॉपर नाम है, हम मानते हैं कि ये सिफ्ती नाम है, और अगर आप कहते हैं कि नहीं ये सिफ्ती नाम नहीं, ये कॉमन नाम, ये प्रॉपर नाम है, खुदा का परमानेंट नाम है यहोवा, अब इस सवाल का जवाब दीजिएगा फिर इसका मतलब क्या है। आप देखते खरूज की किताब उसका 3रा बाब उसकी 14वीं से 15वीं आयत में लिखा है, खुदा ने मूसा से कहा मैं हूं सो मैं हूं, सो तू बनी इस्राएल से यूं कहना कि मैं जो हूं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर खुदा ने मूसा से ये भी कहा कि तू बनी इस्राएल से यूं कहना कि खुदावंद तुम्हारे बाप दादा का खुदा, इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब तक मेरा नाम यही रहे, अब तक मेरा नाम यही रहे, अब तक मेरा नाम यही रहे। क्या? मैं हूं सो मैं हूं। तो फिर यहोवा नाम का क्या करें? अगर आप कहते हैं कि प्रॉपर नाम, मुस्तकिल नाम जो है वो खुदा का यहोवा है, तो फिर इसका क्या करें जो कहता है अब तक मेरा नाम ये रहे। क्या? मैं हूं सो मैं हूं। हया शर हया जिंदगी मुझ में पाई जाती है, और मैं हूं सो मैं हूं ये लफ्जों को जब आप डिक्शनरी में या इंसाइक्लोपीडिया में सर्च करते हैं तो वहां पे आपको लिखा आएगा कि ये जुमला सिर्फ वो कह सकता है जो इलाही है, ये जुमला सिर्फ वो कह सकता है जो अजली है, ये जुमला सिर्फ वो कह सकता है जो खुदा है, ये जुमला सिर्फ वो कह सकता है जो खुदाई सिफ्त रखता है। अब आप जानते हैं कि खुदा ने कहा मैं हूं सो मैं हूं, अब तक मेरा नाम यह है। तो यस्सु मसीहा क्या कहते हैं कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। यस्सु मसीहा क्या कहते हैं कि दुनिया का नूर मैं हूं। यस्सु मसीहा क्या कहते हैं कि दुनिया का पानी, इस जिंदगी का पानी मैं हूं, आबे हयात का सरचश्मा मैं हूं, अल्फा और ओमेगा मैं हूं, इब्तिदा और इंतहा मैं हूं, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जिंदगी का पानी मैं हूं, पेशतर के इब्राहिम था मैं हूं। यस्सु मसीहा फिर क्यों कहते हैं कि राह हक और जिंदगी मैं हूं? आप नहीं जानते राह हक और जिंदगी का मतलब क्या है? ये खुद खुदाई सिफ्तें हैं सारी। वहां पर यहोवा पाक खुदा कह रहे कि मैं हूं सो मैं हूं। हम नहीं जानते कि उस वक्त खुदा अपना नाम बता रहा था, लेकिन आप जानते हैं बाइबल मुकद्दस फरमाती है अब तक मेरा ये नाम रहे। लेकिन ये भी सिफ्ती नाम है दोस्तों। और यहां पर यस्सु मसीहा कहते हैं कि वो जो झाड़ी में मूसा को कहता है मैं हूं सो मैं हूं, वो मैं ही हूं, वो मेरी ही बाबत लिखा है। जब प्यादे जाते हैं, सिपाही जाते हैं यस्सु मसीहा को पकड़ने के लिए, तो कहते हैं कि हम किसको ढूंढते हैं? हम यस्सु मसीह को ढूंढते। तो यस्सु मसीह कहते हैं मैं हूं, तो वो सुन के गिर जाते हैं। यस्सु मसीहा खुदा का नाम है। सारे नाम सिफ्ते, यस्सु मसीहा जो है वो है प्रॉपर नाम खुदा का। अब आप आगे देखते हैं, अगर आप कहते हैं फिर भी कि नहीं जी फिर भी ये है तो वो है, तो याद रखिएगा दोस्तों मत्ती 23 बाब उसकी 37 से 29 आयत पे लिखा है मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। और खुदावंद लफ्ज जो है पुराने अहदनामा में यहोवा के लिए इस्तेमाल हुआ ओरिजिनल मतन में, और नए अहदनामा में यस्सु मसीहा के लिए इस्तेमाल हुआ। अब वहां यहोवा खुदा के लिए, यहां यस्सु खुदा के लिए, वहां रूह के लिए और यहां जिस्म के लिए। यहां से यहोवा खुदा की जो इज्जत है वो घट नहीं जाती बल्कि बढ़ जाती है। इस नाम की इज्जत बढ़ जाती है। मैं हूं सो मैं हूं की इज्जत बढ़ जाती है। जो 55-56 मैंने आपको नाम गिनवाए उनकी इज्जत बढ़ जाती है। और इन 55-56 नामों के आप जब मतलबों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये सब नाम तो यीशु मसीह पर फिट होते हैं। मिसाल के तौर पे कदीमुल अयाम, यानी जो कदीम से था, तो यीशु मसीहा कदीम से नहीं है। यूं कहते हैं मैं अल्फा और ओमेगा,
کیوں کہتے ہیں جب وہ تھا میں وہی تھا؟ پھر آپ دیکھتے ہیں لشکروں کا خدا یعنی آسمانی فوجوں کا خدا، تو کیا یسوع المسیح کے ساتھ آسمانی فوجیں نہ آئیں گی؟ کیا آسمانی فوجیں انہیں سجدہ نہیں کرتی؟ مکاشفہ 4 باب 5 باب۔ تو دوستو آگے آپ دیکھتے ہیں، ہم اپنے ٹاپک کی طرف ہی رہیں گے۔ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، یعنی مبارک ہے وہ، عبرانی زبان میں دیکھیں، مبارک ہے وہ جو یسوع کے نام سے آتا ہے، مبارک ہے وہ جو یہوہ کے نام سے آتا ہے۔ کون آیا یہوہ کے نام سے؟ یسوع۔ یسوع اور یہوہ میں کوئی فرق نہیں ہے دوستو۔ اور یاد رکھیے گا لفظ خداوند جو ہے اس بائبل مقدس کے اندر سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ایک ہی لفظ ہے۔ 32,000 آیتیں 1189 چیپٹرز میں سے ایک لفظ ہے جو کائنات میں سب سے زیادہ بائبل میں استعمال ہوا، اور وہ لفظ ہے خداوند۔ اور خداوند لفظ پرانے عہد نامہ میں یہوہ کے لیے اور نئے عہد نامہ میں یسوع مسیح کے لیے استعمال ہوا۔ کیا فرق رکھتے ہیں آپ؟ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں دوستو کہ خداوند ہمیں جو فرماتا ہے، خداوند ہمیں جو کہتا ہے، لیکن آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی دیکھیں، نہیں یہ نہیں، یہوہ نام ہی جو ہے وہ پراپر نام ہے، تو یسوع مسیح پھر پرانے عہد نامہ میں کیوں لکھا ہے کہ اب تک میرا نام کیا ہو؟ میں ہوں سو میں ہوں۔ پھر ہم یہ کیوں نہیں کہتے؟ ہم یہ کیوں نہیں مانتے؟ چلے ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں مانتے تو میں آپ کے سامنے ایک اور دلائل پیش کرتا ہوں۔ آپ میرے ساتھ دیکھیے، مقدس حجی نبی کی معرفت لکھا گیا خدا کا پاک کلام، حجی کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں سے 9ویں آیت۔ اب غور سے سنیے گا دوستو، اس استباق میں کیا مرقوم ہے، کلام خدا میں کیا لکھا ہوا ہے اور خداوند ہم تک کیا پہنچانا چاہتا ہے، تو غور سے سنیے گا۔ چاندی میری ہے اور سونا میرا ہے، رب الافواج فرماتا ہے۔ چاندی میری ہے اور سونا میرا ہے، رب الافواج فرماتا ہے۔ اس پچھلے گھر کی رونق سے، اس پچھلے گھر کی رونق پہلے گھر کے رونق سے زیادہ ہوگی، رب الافواج فرماتا ہے، اور میں اس مکان میں سلامتی بخشوں گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ اب دوستو اس آیت مقدسہ میں آپ دیکھتے ہیں خداوند اپنے آپ کو رب الافواج کہہ رہا ہے۔ رب الافواج یعنی قوموں فوجوں کا رب، آسمانی فوجوں کا رب، زمینی فوجوں کا رب۔ اور اسی 2 آیتوں میں اس نے 3 بار اپنے آپ کو کہا رب الافواج، 3 بار اپنے آپ کو کہا کہ رب الافواج۔ اب 3 لفظ آپ دیکھتے ہیں کہ تثلیث خداوندی کمپلیشن کو شو کرتے ہیں۔ گواہ 2 یا 3 ہونے چاہیے، یہاں پر 3 بار اس نے اپنے آپ کو کہا کہ میرا نام رب الافواج ہے، میں رب الافواج ہوں۔ تو دوستو یہ بھی پراپر نام نہیں، یہ بھی کامن نام ہے، سوری یہ بھی پراپر نام نہیں، یہ بھی کامن نام ہے، یہ بھی خدا کا مستقل نام نہیں ہے، یہ صفتی نام ہے کہ وہ فوجوں کا رب ہے، وہ زمینی فوجوں کا بھی رب ہے اور وہ آسمانی فوجوں کا بھی رب ہے۔ یہ صفت ہے اس کی، یہ صفتی نام ہے اور ہونا بھی چاہیے، آپ کو اس کا پرچار بھی کرنا چاہیے۔ اب آپ کہیں گے، اب میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ کہتے ہیں یہوہ نام ہے تو پھر میں ہوں سو میں ہوں اب تک میرا نام رہے، اور سیکنڈ رب الافواج جو 3 بار 2 آیتوں میں آیا، پھر اس کا کیا کریں گے آپ؟ پھر آپ دیکھتے آموس نبی کے صحیفے میں سے ایک اور آیت مقدسہ، آموس نبی کا صحیفہ، اس کا 4 باب اور اس کی 13ویں آیت۔ اب غور سے سنیے گا، بائبل مقدس فرماتی ہے اس کا نام خداوند رب الافواج ہے، اس کا نام خداوند رب الافواج ہے۔ آموس کی کتاب، اس کا 4 باب اور اس کی 13ویں آیت۔ تو خداوند یوں فرماتا ہے، کیونکہ دیکھ اسی نے پہاڑوں کو بنایا۔ اب آپ جانتے ہیں کس کے بارے میں بات آ رہی ہے، اسی نے پہاڑوں کو بتایا اور ہوا کو پیدا کیا، اور انسان پر اس کے خیالات کو ظاہر کرتا ہے، اور صبح کو تاریک بنا دیتا ہے اور زمین کے اونچے مقامات پر چلتا ہے، اس کا نام خداوند رب الافواج ہے۔ پھر سے آموس کی کتاب میں بھی خداوند فرماتا ہے کہ اس کا نام خداوند رب الافواج ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور آیت مقدسہ پیش کرتا ہوں، زبور کی کتاب، اس کے 33واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے، مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے۔ اب آپ نے دیکھا یہ کیسا خدا کا ایک کرشمہ ہے ہمارے سامنے آیت ہے، مبارک ہے وہ خدا جس کا خدا خداوند ہے۔ اب آپ اس عبرانی اوریجنل زبان میں جب پڑھتے ہیں تو یہ کچھ یوں آتا ہے، مبارک ہے وہ جس کا ایلوہیم یہوہ ہے، مبارک ہے وہ جس کا ایلوہیم یہوہ۔ اب ایلوہیم جو ہے وہ ایک سے زیادہ، وہ بھی صفتی نام، اور مبارک ہے وہ جس کا خدا خداوند ہے۔ اور خداوند لفظ نئے عہد نامہ میں آپ دیکھتے ہیں یسوع مسیح کے لیے استعمال ہوا، اور پرانے عہد نامہ میں یہوہ کے لیے استعمال ہوا، دونوں ہی نام صفتی ہیں۔
اور نئے عہدنامہ میں جو استعمال ہوا وہ پراپر نام ہے, وہ خداوند کا مستقل نام ہے, وہ خدا کا مستقل نام ہے. باپ کا نام عزت کے لائق ہے, اس سے عزت کم نہیں ہو جاتی. یاد رکھیے گا دوستو, جب باپ بیٹے میں ہوتا ہے, بیٹا باپ میں ہوتا ہے, تو اس سے کسی کی عزت کم نہیں ہو جاتی. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے, مبارک ہے وہ قوم جس کا ایلوہیم یہوہ ہے, مبارک ہے وہ قوم, اب جب یونانی زبان میں پڑھتے ہیں, مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خداوند یعنی یسوع المسیح ہے. سنیے گا, یہ سلور بائبل دیجیے گا لیٹن لینگویج میں. اب آپ دیکھتے ہیں, میں آپ کے سامنے ایک اور کلام خدا پڑھنے جا رہا ہوں. آپ دیکھتے ہیں کیتھولک ورژن کے اندر, لاطینی زبان کے اندر, جب آپ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں, خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں, یہ بھی خدا کا پاک کلام ہے. اس میں کچھ رد و بدل نہیں ہے, لیکن صرف جو کچھ کتابیں کتب جو ایپوکریفا کی بکس ہیں, ایسی کتب جو ہیں جو غیر الہامی ہیں, وہ ان میں ڈال دی گئی اور آج وہ ٹھوکر کا باعث بنی ہوئی ہیں. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ کسی کی 72 ہے تو کسی کی 66 ہے. تو آئیے دوستو, میں آپ کے سامنے ایک اور استباق پڑھتا ہوں. یہ بڑا غور و خوض کرنے والا استباق ہے. لیٹن لینگویج میں جو بائبل مقدس لکھی گئی, جو اکثر رومن کیتھولک چرچز میں استعمال ہوتی ہے, آپ میرے ساتھ اس کو ایک اور بار نوٹ کیجئے گا, ایک بار اور نوٹ کیجئے گا. تکوین کی کتاب یعنی پیدائش کی کتاب, اس کا 18واں اور 19ویں باب میں جب آپ پڑھتے ہیں, تو جب سدوم اور عمورہ پر بربادی اور آگ اور گندک آنے کو ہوتی ہے, میں آپ کے سامنے ایک ہی آیت پڑھتا ہوں. آپ دیکھتے ہیں میرے ساتھ تکوین یعنی پیدائش کی کتاب, اس کا 19واں باب اور اس کی 23 سے 24ویں آیت تک. اور جب سورج زمین پر طلوع ہوا, لوط سور میں داخل ہوا, اور خداوند نے سدوم اور عمورہ پر خداوند کی طرف سے گندک اور آگ آسمان سے برسائی. خداوند نے خداوند کی طرف سے گندک اور آگ آسمان پر سے برسائی. اب اوریجنل متن میں جب آپ دیکھتے تو وہاں پر لکھا ہے یہوہ نے, یہوہ کی طرف سے. کتنے یہوہ ہو گئے, کتنے خدا ہو گئے؟ 2 خدا ہو گئے. اب تثلیث کو جب آپ جانتے ہیں کہ خداوند کی ذات میں کیسے 3 پرسنالٹیز پائی جاتے, تو آپ کو یہ کلیئر ہوگا, آپ کو کنفیوژن نہیں ہوگی. اور تو جن نے نہیں پڑھی تھی اور تو ہی ننگ جانا ہے, تو کسی نے کوئی ٹینشن نہیں ہے, نو ٹینشن. ہمارا کام ہے آپ کو بتانا, آپ کے اندر بیج بونا. ایکسیپٹ کرتے ٹھیک ہے, نہیں کرتے تو چلتا رہے گا, نو ٹینشن. یہ جنگ شروع سے چلتی آ رہی ہے اور چلتی رہے گی جب تک یسوع المسیح خود نہیں آ جاتے. ابھی تو ہمیں آئینے میں کچھ دھندلا نظر آتا ہے, نہیں سمجھ آتا, تو تب روبرو دیکھ لیں گے کہ ہمارا خدا ہے کون, جسے ہم ارنسٹ مل صاحب کہتے ہیں کہ جنتا چ جاواں گے, ملاں گے یہوہ نو, ہن ساڈا رب سونا چوماں گے یہوہ نو. اور یہوہ ہی یسوع مسیح ہے, کیونکہ یہوہ اور یہوہ دونوں کے نام سیم ہیں. یسوع المسیح, ہر ایک گھٹنا یسوع کے آگے جھکے گا. وہ صفتی نام ہے اور یہ پراپر نام ہے, یہ خدا ان کا مستقل نام ہے. تو یہاں پر لکھا ہے کہ یہوہ نے یہوہ کی طرف سے آگ اور گندک برسائی. اور نئے عہد نامہ میں جب آپ اس کو پروناؤنس کریں گے تو یسوع المسیح نے, یسوع المسیح نے, یسوع المسیح نے, کیونکہ یہوہ لفظ, خداوند لفظ جہاں جہاں آیا وہاں وہاں یسوع المسیح لفظ آیا ہے. جہاں لفظ خداوند آیا ہے وہاں لفظ یسوع المسیح آیا ہے. یہ کچھ چھوٹی سی انفارمیشنز تھی جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کو تھا. اب دوستو مین مدے پر آتے ہیں. اگر ہم پھر بھی کچھ ڈاؤٹ رکھتے ہیں کہ یسوع المسیح خدا نہیں, تو یاد رکھے گا دوستو, ہم جو دعائے ربانی پڑھتے ہیں, اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, جس طرح ہم اپنے قرضدار کو معاف کرتے ہیں, تو بھی ہمارے گناہ, ہمارے قرض ہمیں معاف کر. دوستو یاد رکھیے گا, یہ جو دعائے ربانی ہے, کوئی بھی دعا آپ کرتے ہیں, یسوع المسیح کہتے ہیں آج تک تم نے مجھ سے کچھ مانگا ہی نہیں, میرے باپ سے میرے نام سے تم جو بھی مانگو گے تمہیں مل جائے گا. اے میرے بیٹے مانگ, اے میرے بیٹے مانگ, اے میرے بیٹے مانگ, میں تجھے قومیں میراث میں دوں گا. تو یاد رکھے گا دوستو, جب ہم کہتے ہیں نا کہ مانگنا باپ سے ہے اور ختم یسوع المسیح سے کرنا ہے, تو ان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. اگر آپ باپ سے مانگتے جائیں مانگتے جائیں مانگتے جائیں اور یسوع کے نام سے ختم نہ کریں تو کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں, آپ بک بک کریں گے. اور اگر آپ یسوع المسیح کے نام سے ختم کر دیں اور باپ سے نہ مانگے تو کوئی فائدہ ہے؟ تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, تب بھی آپ بک بک ہی کریں گے. آپ نے دونوں کو ساتھ رکھنا ہے, باپ کو اور یسوع کو, باپ کو اور یسوع کو, روح کو اور جسم کو, روح کو اور جسم کو, روح کو اور جسم کو ساتھ رکھیں گے تو تبھی دعا قبول ہوگی, کیونکہ روح ہی
जिस्म है और जिस्म ही रूह है, ये इस सिलसिले से कि मैं और बाप एक हैं, मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूँ, और ये शख्सियत अलग भी हो सकती है। यहाँ पर लास्ट टाइम हमने बात की यहोवा विटनेस पे, अब बात करेंगे जीसस ओनली पे। जीसस ओनली वाले कहीं ये ना समझ लें कि ये हमारी तरफदारी है या ये हमारी तालीम फैलाई जा रही है, ये जीसस ओनली वालों की तालीम नहीं है। 3 पर्सनैलिटीज अलग हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह खुदा है, उनके साथ साथ यहोवा पाक खुदा बाप भी खुदा है, रब्बुल अफ़वाज खुदा बाप भी खुदा है, रब्बुल आलमीन खुदा बाप भी खुदा है, और फिर आप देखते हैं कि रुल कुदुस भी खुदा है। और जब प्रॉपर नाम आता है टॉपिक के बिहाफ पे, तो हमारे खुदा का नाम यीशु अल मसीहा है। तो आइए दोस्तों, जब हम इस दुआ को पढ़ते हैं तो ये एक्चुअली दुआ हम कर किससे रहे होते हैं? यीशु अल मसीहा ने तो हमें सिखाया। यहाँ से हमें ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा कि हमें दुआ किससे करनी है। तो हो सकता है इस पर हम अलग वीडियो भी बनाइए, लेकिन ये काफ़ी हद तक यहाँ पर भी क्लियर हो जाएगा। दुआ हमें बाप से ही करनी है। टॉपिक हमारा है कि यीशु अल मसीहा हमारे खुदा का नाम है, लेकिन यहाँ मैं आपको जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि यीशु अल मसीहा ने खुद कहा, तब वो हाइपोस्टैटिक यूनियन बात कर रहे थे, यानी कि ऐसा शख्स जो दोहरी नेशनैलिटी एक ही वक्त में रखता है, ये मिसाल दे रहा हूँ मैं, ऐसा शख्स जो जिस्मानी भी है और इलाही भी है, ऐसा शख्स जो कामिल इंसान भी है और कामिल खुदा भी है। जब वो कामिल इंसान है तो कहता है मेरे बाप से मांगो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। और जब कामिल खुदा है तो अब सुनिएगा किसके बारे में ये दुआ हो रही है। ये दुआ एक्चुअली हम कर किसके लिए रहे हैं, किसके सामने कर रहे हैं? आप देखते हैं सबसे पहले लिखा है बाइबल मुकद्दस में, और खुदा हमें कैसे दुआ सिखाता है। सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये आता है, ऐ हमारे बाप, ऐ हमारे बाप। अब बाप कौन है? अब बाप कौन है? यूहन्ना की इंजील में जब आप देखते हैं, यूहन्ना 10 बाब और उसकी 30वीं आयत में मैं और बाप एक है। फिर यूहन्ना 10 बाब उसकी 38वीं आयत में बाप मुझ में है और मैं बाप में हूँ। यूहन्ना 11वां बाब और उसकी 25वीं आयत, क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। यूहन्ना 14वां बाब उसकी 6ठी आयत, राह और ज़िंदगी मैं हूँ, यानी बाप और मैं एक हूँ। यीशु मसीह बाप नहीं है, क्लियर कीजिएगा, लेकिन जो आने वाला है वो बाप ही है, वो यीशु अल मसीहा ही है। मुकाशिफा की किताब में हमने पढ़ा था 20वें बाब में कि जो गालिब आएगा मैं वो मेरा बेटा होगा और मैं उसका बाप होऊंगा। वो किसके लिए था? जो 1000 साल बादशाही करेगा, और यीशु मसीह है। फिलहाल आप यीशु मसीह को बाप नहीं कह सकते, ना उनके आगे दुआ कर सकते। उनके वसीला से खत्म करेंगे तो गो के ये स्टैंडर्ड सेम हो गया, कोई छोटा बड़ा नहीं, एकदम सेम स्टैंडर्ड। क्लियर है? अब यीशु अल मसीहा जब जमीन पर थे तो वो कह रहे थे मुझसे दुआ नहीं करनी, दुआ करनी मेरे बाप से, लेकिन मांगना मेरे वसीले से। समझिएगा जी। अब वो चले गए ऊपर। अब वो क्या हुए? अब सुनिएगा गौर से। मैं फिर से कह रहा हूं, यीशु मसीह बाप नहीं है, लेकिन आने वाला बाप वही है, अभी फिलहाल नहीं है। आपके ठोकर मत खा लीजिएगा, और कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। वो कहता है कि मैं और बाप एक है, और हम जान चुके हैं कि रूह और जिस्म जब एक होता है तो नजर जिस्म ही आता है, रूह नहीं आता, रूह उसके अंदर होता है। दोनों एक ही स्टैंडर्ड रखते हैं, दोनों इलाही ज़ात हैं, दोनों ही खुदा का दर्जा रखते हैं, वो कि हम वाहिद खुदा को मानते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि यीशु मसीहा अपने लिए ही कह रहे थे, क्योंकि आने वाला तो मैं ही हूँ, और ऐ हमारे बाप, और हम जब आएगा वो, तो क्या हम उसे बाप नहीं कहेंगे? आने वाला हमारा बाप ना होगा, आने वाला हमारा खुदा ना होगा, आने वाला हमारा बादशाह ना होगा, आने वाला हमारा यीशु अल मसीहा मुनंजी ना होगा, आने वाला हमारा यहोवा ना होगा, आने वाला हमारा रब्बुल आलमीन ना होगा, आने वाला हमारा रब्बुल अफ़वाज ना होगा। ये सारे नाम जम होकर किस में आ जाते हैं? पहले इस बात को क्लियर कर ले। ये सारे सिफ्ती नाम जम होकर किस में आ जाते हैं? मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ मशहूर ज़माना आयत, और ये आयत ने पकड़ के मुझे हिला के रख दिया था कि क्या सा खुदा का करिश्मा है। आप मेरे साथ देख सकते हैं, मुकद्दस दाऊद नबी की मार्फत लिखा गया खुदा का पाक ज़बूर 138वां ज़बूर, और उसकी दूसरी आयत में लिखा है उसके आखिरी हिस्से में, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज़्यादा अज़मत बख्शी। तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत बख्शी। तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत बख्शी। अब खुदा के जितने भी नाम हैं, 55 से 56 नाम मैंने आपको गिनवा दिए। 100 से ज्यादा नाम बाइबल मुकद्दस के अंदर है। खुदा कह रहा है
میں نے اپنے سب ناموں سے زیادہ، ایلوہیم کہہ رہے ہیں میں نے اپنے سب ناموں سے زیادہ تجھے عظمت بخشی، تجھے عزت بخشی، اور بخشی کس کو؟ وہ کلام کو، اور کلام کون ہے؟ وہ یسوع مسیح، اور یسوع مسیح کیا ہے؟ وہ ہمارا خدا ہے، کیونکہ خدا نے اپنے سب ناموں سے زیادہ اپنے کلام یعنی یسوع مسیح کو عزت بخشی، کیونکہ یسوع ہی خدا ہے۔ تو دوستو یہ ہے خدا کے عظیم بھید اور مکاشفات۔ یسوع المسیح نے اپنے سب ناموں سے زیادہ، یہوہ نام سے زیادہ، رب العالمین سے زیادہ، رب الافواج سے زیادہ، یعنی نجات دینے والے سے زیادہ، آفتاب صداقت سے زیادہ، موضع منجی سے زیادہ، اختیار صداقت، آپ دیکھتے ہیں صاحب اختیار سے زیادہ، صاحب جنگ سے زیادہ، صاحب قدرت سے زیادہ، رب العالمین سے زیادہ، حی القیوم سے زیادہ، قدیم الایام سے زیادہ، رحیم و غفور سے زیادہ، رحیم و کریم سے زیادہ، محوس و محوس سے زیادہ، اپنے سب ناموں سے زیادہ، ایلوہیم سے بھی زیادہ اپنے کلام کو عزت بخشی، کیونکہ ریئل نیم تو وہ ہے، یہ تو سارے صفتی نام ہیں، ان سارے صفتی ناموں کو ایک طرف رکھ دو تو یسوع کو ایک طرف رکھ دو تو یسوع ہی خدا ہے۔ ہمارے خدا کا نام یسوع ہے، اور یہ سارے صفتی نام یسوع میں پائے جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا یہوہ، یہوشوا کو الگ الگ کر کے آپ کو بتا دیا۔ اب آگے چلتے ہیں اپنی دعائے ربانی کی طرف۔ دعائے ربانی میں آپ دیکھتے ہیں اے ہمارے باپ، اس پر دیکھتے ہیں تو جو آسمان پر ہے۔ اب آسمان پر کون ہے؟ آسمان پر کون ہے؟ یوحنا 3 باب 1 سے 13 آیت میں جب آپ پڑھتے ہیں پورے پیسج کو تو آپ دیکھتے ہیں وہاں پر لکھا ہے اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان پر سے اترا ہے، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے، ایک ہی وقت آسمان پر سے اترا، ایک ہی وقت جو آسمان پر ہے، ایک ہی وقت جو ابھی تمہارے سامنے بول رہا ہے، وہ زمین پر بھی ہے اور آسمان پر بھی ہے۔ اس لیے تو کہتا ہے زمین میرے پاؤں تلے کی چوکی ہے اور آسمان میرا تخت ہے، گو کہ آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں تلے کی چوکی ہے۔ وہ کہہ تو رہا ہے آپ کے سامنے، اور آسمان پر سے کوئی نہیں چڑھا، اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان پر سے اترا ہے، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ پورے پیسج کو پڑھیے گا نیکودیمس کے ساتھ جب ڈیبیٹ ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں پہلا تموتھیوس اس کا 2 باب اس کی 5ویں آیت میں، کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک ہی ہے، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے وہ بھی اوپر ہی ہے، وہ بھی درمیانی ہے۔ اور ٹاپک تو پوائنٹ تھا ہمارا دعائے ربانی میں، دوسرا پوائنٹ تو جو آسمان پر ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں مکاشفہ 1 باب کو پورے کو پڑھتے ہیں، مکاشفہ 4 باب اور 5 باب کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا فرشتگان کس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، فرشتگان کس کے آگے دعائیں کرتے ہیں، فرشتگان کس کے آگے حمد و ثنا، کس کی تمجید، عزت اور عبادت کرتے ہیں۔ دوستو پھر آپ تیسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ تھا اے ہمارے باپ، دوسرا تو جو آسمان پر ہے، تیسرا تیرا نام پاک مانا جائے۔ تو یسوع المسیح کہتے ہیں کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے؟ الاعلانیہ کہتے ہیں سب کے سامنے کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے۔ اور گیت بھی جب آپ گاتے ہیں پاکیزگی پاکیزگی یسوع ہی ہے بس پاکیزگی، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں رومیو 8 باب اس کی 9 سے 11 آیت آپ پڑھیے گا، اور پہلا پطرس 1 باب اس کی 9 سے 11 آیت آپ پڑھیے گا، آپ کو پتہ چلے گا خدا پاک ہے، یسوع المسیح پاک ہے، وہی خدا ہے، وہی ہمارے خدا کا نام ہے۔ چوتھا پوائنٹ آپ دیکھتے ہیں تیری بادشاہی آئے، تیری بادشاہی آئے۔ تو ذکریہ کی کتاب 14واں باب پورا پڑھ لیجئے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ بادشاہی آئے گی تو یسوع المسیح کی آئے گی۔ مکاشفہ 19واں باب پڑھ لیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا بادشاہی آئے گی تو کس کی آئے گی؟ یسوع المسیح کی آئے گی۔ مکاشفہ 20واں باب پڑھ لیجئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا بادشاہی آئے گی تو کس کی آئے گی؟ یسوع المسیح کی آئے گی۔ مکاشفہ 21واں باب پڑھ لیجئے گا، مکاشفہ 22واں باب پڑھ لیجئے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ بادشاہی آئے گی تو کس کی آئے گی؟ یسوع المسیح کی بادشاہی آئے گی۔ یسوع ہی بادشاہ ہے جس کی پوشاک پر لکھا ہے بادشاہوں کا بادشاہ، خدا بندوں کا خداوند۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں 5واں پوائنٹ، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ پھر سے آپ پڑھتے ہیں مکاشفہ 4 باب اور مکاشفہ 5واں باب، برے کی حمد و ثنا اور اسے قدوس قدوس کہا جاتا ہے، اور تمام فرشتگان اور 24 بزرگ اور چاروں جاندار یہ عمل کرتے ہیں اور خداوند کے سامنے، خدا کے سامنے جھکتے ہیں۔ پھر خدا کا کلام جپا جاتا ہے، یعنی کہ یسوع مسیح کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ یہ سب کے سب یسوع مسیح کو سجدہ کرتے ہیں۔
کیونکہ جیسے آسمان پر اس کی مرضی پوری ہوتی ہے، ہم زمین پر اس کی مرضی پوری کرتے ہیں، اسے سجدہ کرتے ہیں، اسی کو اپنا رب کہتے ہیں، اسی کو اپنا خدا کہتے ہیں، وہی ہمارا خدا ہے، اسی کے آگے دعائیں کرتے ہیں، اسی کے آگے ہم مناجاتیں کرتے ہیں۔ متی 6 باب اس کی 24 سے 34 آیت میں جب آپ پڑھتے ہیں، پورے پیسج کو پڑھیے گا، وہاں پر لکھا ہے بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راستہ بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ اس کی بادشاہی کیا ہے؟ کہ اسے آسمان پر سجدہ کیا جاتا ہے، زمین پر بھی اسے سجدہ کر لو۔ کائنات کی ہر ایک نعمت، ہر ایک قدرت، ہر ایک ریاستیں، ہر ایک اختیارات، ہر ایک فضیلتیں، ہر ایک نعمتیں، ہر ایک رحمتیں آپ کو مل جائیں گی۔ ہالےلویا۔ اگر تم زندگی کے روٹی کو، زندگی کے پانی کو اپنے اندر نوش کرتے ہو، یعنی یسوع المسیح پر ایمان لاتے ہو، تو تم ہمیشہ زندہ رہو گے، اور اگر تم مر بھی جاؤ تو عبدالآباد زندہ رہو گے۔ ہالےلویا۔ دوستو یہ ہے ہمارے خدا کا کریکٹر۔ اور آپ دیکھتے ہیں اگلا چھٹا پوائنٹ، ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ تو یوحنا 6 باب 48ویں آیت میں آپ پڑھتے ہیں کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، زندگی کی روٹی میں ہوں۔ یوحنا 6 باب اس کی 53 سے 54 آیت میں پڑھتے ہیں، میں تم سے یہ سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تو تم میں زندگی نہیں۔ جو میرا گوشت کھاتا ہے اور میرا خون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ ہالےلویا۔ یوحنا 6 باب اس کی 98 آیت میں دیکھا ہے، جو یہ روٹی کھائے گا وہ اب تک زندہ رہے گا۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ جسمانی روٹی کے ساتھ ساتھ روحانی روٹی، یعنی ہمارے روز کی روٹی ہمارا روز کا خدا ہمیں دے، ہمارا روز کا یسوع ہمیں دے، تاکہ ہم مر بھی جائیں تو ہمیشہ زندہ رہیں۔ پھر آپ دیکھتے ہیں ساتواں پوائنٹ، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو یعنی گناہ گاروں کو معاف کرتے، تو بھی ہمارے قرض یعنی گناہ ہمیں معاف کر۔ لوکا 7 باب اس کی 36 سے 50 آیت، آپ پورے پیسج کو پڑھیے گا، ٹو دی پوائنٹ بات لکھی ہے۔ خداوند یسوع المسیح شمعون کے گھر میں ایک عورت کے گناہ معاف کرتا ہے اور کہتا ہے ابن آدم کو گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ ہالےلویا۔ دوستو پھر آپ دیکھتے ہیں آگے پوائنٹس پڑھتے جاتے ہیں، اور پوائنٹس پڑھتے جب جاتے ہیں تو 8ویں پوائنٹ پہ آتا ہے، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال۔ تو متی رسول اس کا 26واں باب اس کی 36ویں آیت سے لے کر 46ویں آیت کو پیسج کو پڑھیے گا، وہاں ٹو دی پوائنٹ آیت لکھی ہے، جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ خداوند تو ہمیں آزمائش میں پڑھنے نہیں دیتا، وہ خود فرما رہا ہے جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑ سکو۔ تو یہ خدا ہی کر سکتا ہے، اور خدا ہی تو آپ کو بتا رہا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں دوسرا پوائنٹ کہ دعا یسوع ہی سے ہوتی ہے، دعا یسوع ہی سے ہوتی ہے۔ اب جب سے وہ آسمان پر چلے گئے اور اپنا پاک روح ہمیں سونپ گئے ہیں، مثلاً میرے نام سے باپ سے تم جو بھی مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا۔ ایکول سٹینڈرڈ ہے دونوں کا، باپ اور بیٹا دونوں ایک ہیں۔ اب آپ کہیں گے آپ نے ساری باتیں یہ بتائی کہ جو بھیجنے والا ہے، جس نے بھیجا ہے، اس کا کیا؟ تو بھائی اس کا کیا ہے؟ اس کو آپ خدا کہیں گے تو خدا کا لفظ کا مطلب ہے ایلوہیم، تو ایلوہیم کا مطلب ہے ایک سے زیادہ، تو یہ تو صفت ہو گئی نا، یہ نام تو نہ ہوا، یہ نام تو نہ ہوا۔ حکمت سے کام لیجیے، یہ نام تو نہ ہوا۔ اب پراپر نام کیا ہے؟ وہ یسوع ہے۔ جو ایلوہیم روح جس کو آپ کہتے ہیں، باپ کہتے ہیں، وہ اندر اور سامنے بیٹا، اکلوتا بیٹا ہی نے سب کچھ ظاہر کیا۔ باپ کو کسی نے دیکھا نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ روح ہے، اور دونوں کا سٹینڈرڈ ہمارے سامنے ایکول ہے اور بڑا ہے۔ اور آگے 9واں پوائنٹ دیکھتے ہیں، دعائے ربانی کے اندر ہمارے سامنے آتا ہے، بلکہ برائی سے بچا۔ تو یسوع مسیح کا نام کا ہی یہ مطلب ہے، یسوع مسیح کے نام کا ہی یہ مطلب ہے سیویئر یعنی بچانے والا، یہوشوا یعنی کہ جو اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ متی 1 باب اس کی 21ویں آیت، تو اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ 11واں اور 10واں اور آخری پوائنٹ ہماری دعائے ربانی کے اندر لکھا ہے، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی رہیں، آمین۔ تو کس کی ہے قدرت اور جلال؟ کس کی ہے یہ ہمیشہ کی بادشاہی؟ آپ مکاشفہ 4 باب 5 باب پڑھیے گا تو سوا یہ کیا ہوا براہی، قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد اور پرستش اور سجدے کے لائق ہے، آمین۔ یوحنا 17 باب اس کی 5ویں آیت، اور اب اے باپ تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا
مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے. ہالےلویا. دوستو یہ سارے گہرے بھید کہ یسوع خود خدا ہے، جب تک وہ زمین پر تھا تب تک ہمارا بڑا بھائی، مگر اب جب آسمان پر ہے تو اب ہمارا خدا ہے، کیونکہ خدا کا روح اس میں بستا ہے، وہ خدا کے روح میں بستا ہے. اور یہ ساری دعا ہم اسی خداوند خدا یعنی یسوع المسیح سے ہی کرتے ہیں. ابھی آپ اسے باپ نہیں کہہ سکتے، مگر آئے گا جب آپ خود ہی کہیں گے. ابھی تو ہمیں دھندلا سا نظر آتا ہے، تب روبرو دیکھیں گے. ہمارے بڑے بریلینٹ بھائی ہیں، میں کہتا ہوں خداوند انہیں بڑی برکت دے، شہزاد بھائی ہیں عزیز آباد میں. انہوں نے کہا ارنس بھائی ایک سوال ہے کہ جب ہم اوپر جائیں گے خداوند کے پاس تو ہم روح اور بیٹے کو دونوں کو دیکھیں گے؟ تو آسان سا اس کا جواب ہے، آپ روح کو دیکھ ہی نہیں سکتے. روح تو ہر جگہ موجود ہے، یہ ہم پارٹ 1 میں سکھا چکے ہیں، بتا چکے ہیں. آپ دیکھیں گے تو بیٹے کو ہی دیکھیں گے، وہی خدا ہے، وہی باپ ہے، آپ اسی کی نسل ہیں. ابھی آپ اسے باپ نہیں کہہ سکتے، پھر سے کہہ رہا ہوں. اب آخری آیت مقدسہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ یسوع خدا ہے، یسوع ہی باپ ہے. اور جتنے نبیوں کے اندر روح کام کرتا تھا، وہ روح تھا کس کا؟ کیا وہ اس روح کو اپنا باپ مانتے تھے؟ کیا وہ اس روح کو اپنا خدا مانتے تھے؟ جی ہاں، جن کے اندر روح تھا وہ کہتے تھے یہ خدا کا روح ہے، اور وہ خدا کو اپنا باپ مانتے تھے. اب ہم دیکھیں گے کہ نئے عہد نامہ ہمیں بتاتا کیا ہے. خدا کا شکر ہے کہ یہ آیت نئے عہد نامہ کے اندر ہے. اب آپ سنیے گا کہ وہ روح تھا کس کا. آپ پہلا پطرس دیکھتے ہیں اور اس کا پہلا باب اور اس کی 19ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، اور اپنے ایمان کا مقصد یعنی روحوں کی نجات حاصل کرتے. اسی نجات کی بابت ان سب نبیوں نے بڑی تلاش کی، تحقیق کی، جنہوں نے اس فضل کے بارے میں جو تم پر ہونے کو تھا نبوت کی. انہوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ مسیح کا روح جو ان میں تھا، کن میں تھا؟ نبیوں کے اندر. مسیح کا روح جو نبیوں کے اندر تھا، یسوع کا روح جو نبیوں کے اندر تھا، خدا کا روح جو نبیوں کے اندر تھا، باپ کا روح جو نبیوں کے اندر تھا، یعنی مسیح یسوع باپ کا روح جو نبیوں کے اندر کام کرتا تھا. یسوع ہی خدا ہے، یسوع ہی باپ ہے. دوستو کلام خدا کو سنیے گا، برکت پائیے گا، آگے پیش کیجئے گا، اس کو فارورڈ کیجئے گا. کوئی سوال ہو تو ضرور کیجئے گا. ہمارے بہت سارے بھائیوں نے سوال کیے، اور خدا ان کے فضل سے اس طباق میں، اس کلام خدا میں، اس یسوع میں، اس خدا میں وہ سارے سوال کلیئر ہوں گے. اور بھی کوئی ہو تو ضرور کیجئے گا. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. خداوند ہمیشہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے. ہالےلویا. جے یسوع دی، ہر شے یسوع دی. آمین.